शोएब की कौम के बड़े सरदार बोले, ए शोएब, हम तुझको और तेरे साथ जो ईमान लाए हैं सबको अपनी बस्तियों से निकाल कर बाहर करेंगे, या फिर तुम हमारे दीन में वापस लौट आओ। शोएब ने कहा, क्या हमको तुम्हारा तरीका नापसंद हो तब भी? शोएब ने ये भी कहा कि हमको अल्लाह ने तुम्हारे मजहब से नजात दी, फिर अगर हम तुम्हारे गलत तरीके में वापस पलट आवें तो हमने गोया अल्लाह पर झूठा बहतान बांधा। सुन रखो, हमसे अब ये कभी नहीं होगा कि तुम्हारी मजहब में वापस पलट आएं। हाँ, अल्लाह जो हमारा मालिक है, चाहे तो और बात है। हमारे रब का इल्म हर हर चीज को अपने घेरे में लिए हुए है। अल्लाह ही पर भरोसा करके हमने ये ऐलान किया है, ए हमारे रब, हम में और हमारी कौम के बीच हक की बुनियाद पर फैसला फरमा दे, और तू ही सबसे बेहतर फैसला फरमाने वाला है। शोएब की कैंप कौम के काफिर सरदार ने ऐलान कर दिया कि लोगों, अगर तुम शोएब की इत्तिबा करोगे तो नुकसान में रहोगे। बस फिर तो इनको सख्त जलजले ने धर दबोचा और सुबह को अपने घरों में औंधे मुंह पड़े थे। जिन लोगों ने शोएब की बात न मानी, वे इस तरह उजड़ गए जैसे कि ये लोग वहां कभी रहे बसे ही नहीं थे। जिन्होंने शोएब की को झुटलाया, वो नुकसान में रहे। शोएब मुंह फेर कर बोले, ए मेरी कौम, मैं तो अपने रब के पैगाम तुम तक पहुंचा चुका और तुम्हारा भला चाहा। अब ऐसी इनकारी कौम पर अफसोस करने से मुझे भी क्या हासिल। और हमने जब भी किसी बस्ती में नबी भेजा तो वहां के लोगों को सख्ती और तकलीफ में भी डाला, ताकि ढीले पड़कर बेबस हो जाएं। हमने बदहाली की जगह खुशहाली में इनको आजमाया, यहाँ तक कि वो खूब आगे बढ़कर बेफिक्र हो गए और कहने लगे, तंगदस्ती और खुशहाली हमारे बाप दादाओं को भी आती रही। तब हमने इनको अचानक पकड़ लिया कि वो गुम गुमान भी न रखते थे, और अगर बस्तियों के रहने वाले ईमान लाते और बचकर चलते तो हम उन पर आसमान और जमीन से बरकत के दरवाजे खोल देते। लेकिन वो तो हक जुटलाने पर तुल गए। तब हमने उनके करतूत के सबब उनको पकड़ लिया। क्या बस्तियों के रहने वाले निडर हो गए कि उन पर हमारा अजाब रातों रात आ पड़े, जबकि वो सो रहे हों? आबादियों के रहने वाले क्या इस बात से भी बेफिक्र हैं कि हमारा अजाब उन पर दिन की खुली रोशनी में आ जाए और वे खेल में लगे हों? क्या ये लोग अल्लाह के अचानक वार से बेखौफ हैं? तो बस, जो लोग अल्लाह के दांव से बेफिक्र बने रहते हैं वो नुकसान में रहेंगे। जमीन में पहले बसने वाले लोगों के मर खप जाने के बाद जो इस जमीन के वारिस बने, क्या इनको सुझाई नहीं देता कि हम अगर चाहें तो इनको अभी इनके गुनाहों की सबब पकड़ लें और इनके दिलों पर बंद लगा दें कि ये बात को सुनते ही नहीं। ये वो बस्तियां हैं जिनके अंजाम के किस्से हम तुम पर बयान कर रहे हैं। यकीनन उनके पास उनके पैगंबर खुले निशानात लेकर आए थे, फिर भी वहां के बाशिंदों से ये ना हो सका कि जिसे एक बार पहले झुटला दिया बाद में उसे सच पाकर मान ले। तब अल्लाह ने भी इसी वजह से ऐसे काफिरों के दिलों पर बंद लगा दिया, और हमने उनको बड़ी तादाद को कौल व करार का पाबंद नहीं बन पाया, बल्कि उनमें बदकार लोगों की तादाद हमने ज्यादा पाई। फिर उनके बाद हमने मूसा अलैहिस्सलाम को अपनी निशानियां देकर फिरौन और उसके दरबारियों की तरफ भेजा। उन लोगों ने भी हमारी आयतों के मुकाबले में बेइंसाफी का रवैया इख्तियार किया। तो देख लो कि ऐसे फसादियों का अंजाम कैसा कुछ हुआ। और मूसा अलैहिस्सलाम ने ऐलान कर दिया, ए फिरौन, मैं रब्बुल आलमीन की तरफ से भेजा हुआ रसूल हूँ। हक बात पर जमकर कायम हूँ कि अल्लाह के बारे में सिर्फ सच बात ही कहूँगा। बेशक मैं तुम्हारे पास तुम्हारे रब की तरफ से खुला निशान लेकर आया हूँ। बस अब मेरे साथ बनी इसराइल को भेज दो। फिरौन बोला कि अगर कोई निशान लाए हो तो उसको पेश करो, अगर तुम सच्चे हो। तब मूसा अलैहिस्सलाम ने अपना असा यानी लाठी को डाल दिया। फिर वो एक साफ दिखाई देने वाला बड़ा मोटा अजगर बन गया, और मूसा अलैहिस्सलाम ने अपना हाथ बाहर निकाला तो देखने वालों ने देख लिया कि बहुत चमकदार और खूब रोशन था। तब फिरौनी कौम के चौधरी बहकने लगे कि मूसा अलैहिस्सलाम बड़ा जादू जानने वाला आदमी है। इसका इरादा ये है कि तुमको तुम्हारे मुल्क से निकालकर बाहर करे। तो अब तुम क्या सलाह मशवरा करते हो, कर लो। दरबारियों ने सलाह दी कि फिरौन, तुम इसको और इसके भाई को मुकाबले के लिए वक्त देकर रोक लो और तमाम शहर में जमा करने वाले भेज दो, ताकि तुम्हारे पास हर तरह के माहिर जादूगर सब के सब जमा करके ले आएं
اور بہت سے جادوگر فرعون کے پاس آ گئے، پھر بولے کہ اگر ہم موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں غالب آ جائیں تو ہمیں کیا کچھ انعام دیا جائے گا؟ فرعون بولا ہاں کیوں نہیں، ارے تم کو تو ہم اپنے قریب بیٹھنے کا موقع دیں گے۔ جادوگر بولے اے موسیٰ علیہ السلام پہلے تم ڈالو یا پھر ہم ڈالتے ہیں؟ موسیٰ علیہ السلام بولے تم ہی ڈالو بس۔ جب جادوگر نے اپنا کرتب کر ڈالا تو لوگوں کی نظر بندی کر دی اور ان کو خوب ڈرا کر دہشت میں ڈال دیا اور جادو کا ایک بڑا بھاری کرتب دکھایا، اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی کہ اب تم اپنی لاٹھی ڈال دو۔ بس کیا تھا، وہ لاٹھی ایک بڑا اجگر بن گئی اور وہ سب کچھ جو جھوٹ موٹ جادوگری کا بنایا کھیل تھا وہ اجگر سب کو نگل گیا۔ بس پھر تو حق ظاہر ہو گیا اور جادوگر اور فرعون کے لوگوں کا سارا کام جھوٹا ثابت ہو گیا۔ تب وہی مقابلے کے بعد سب دب کر رہ گئے اور ذلیل ہو کر میدان سے واپس ہوئے، اور جادوگر سجدے میں گر پڑے، بولے کہ ہم رب العالمین پر ایمان لائے جو موسیٰ علیہ السلام اور ہارون کا رب ہے، اس پر ایمان لائے۔ ہم اعلان کرتے ہیں۔ فرعون چیخ اٹھا کہ تم اس پر میری اجازت لینے کے پہلے ایمان کیوں لے آئے؟ یہ تو تمہاری بڑی چالاکی معلوم ہوتی ہے کہ تم نے سازش تیار کی ہے تاکہ یہاں کے باشندوں کو شہر سے نکال دو، تو ابھی تم کو اس سازش کا نتیجہ معلوم ہو کر رہے گا۔ میں ضرور تمہارے ایک طرف کے ہاتھ اور دوسری طرف کے پاؤں کٹوا دوں گا، پھر اس کے بعد تم سب کو اکٹھا سولی پر لٹکا دوں گا۔ جادوگر جواب میں بولے کہ ہم کو اپنے رب کے یہاں واپس لوٹ کر تو جانا ہی ہے۔ جب اپنے رب کی نشانیاں ہمارے پاس آ گئیں تو ہم نے ایمان قبول کر لیا، اس کے سوا تو نے ہم میں کیا عیب اور برائی دیکھی جو ہم کو ایسی دھمکی دیتا ہے؟ اے ہمارے رب، ہم پر صبر ڈال دے اور ہم کو مسلمان جیسی موت عطا فرما۔ فرعون کی قوم کے سردار بولے کیا تم موسیٰ اور اس کی قوم کو چھوٹ دے رہے ہو تاکہ ملک میں ان کا فساد چلتا رہے اور تجھ کو اور تیرے بتوں کو یہ لوگ ٹھکرا دیں؟ فرعون بولا ہم قتل کریں گے ان کے بیٹوں کو اور زندہ چھوڑیں گے ان کی لڑکیوں کو، اور ہم کو ان پر ہر طرح کی طاقت اور زور حاصل ہے۔ حضرت موسیٰ نے اپنی قوم سے فرمایا کہ اللہ سے مدد مانگو اور صبر کرو، زمین اللہ کی ہے، اپنے بندوں میں جس کو چاہے زمین کا بارش بنا دے، اور اچھا انجام تو صرف پرہیزگاروں کا ہوگا۔ لوگوں نے کہا کہ موسیٰ آپ کے آنے کے پہلے بھی ہم بہت ستائے گئے اور آپ کے آنے کے بعد بھی ہمیں دکھ اٹھانے پڑتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اب بہت جلد تمہارا رب تمہارے دشمن کو ہلاک کر ڈالے گا اور ملک میں تم کو خلافت عطا کرے گا، پھر تم کو بھی آزما کر دیکھے گا کہ تم کیا کچھ عمل کرتے ہو۔ اور تب ہم نے پکڑنا شروع کیا فرعون والوں کو سوکھا پڑنے میں اور باغیچوں کے پھلوں میں بھی ان کو نقصان میں ڈال دیا تاکہ ان کا ہوش ٹھکانے آئے۔ جب کبھی ان پر خوشحالی آتی تو کہتے ہمارے لیے ایسا ہونا ہی چاہیے، اور جب بدحالی پیش آتی تو موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھ والوں کی نحوست بتلاتے، جبکہ خدا کے یہاں سے یہ آگاہی تھی کہ نحوست نے اب تمہارا پیچھا پکڑ لیا ہے، لیکن ان کی بڑی تعداد بے خبر تھی اور یہ بھی کہنے لگے کہ موسیٰ علیہ السلام تم اپنا جادو چلا کر کیسی ہی نشانی ہمارے پاس لاؤ، تب بھی ہم کسی حال میں تم پر ایمان ہی نہیں لائیں گے۔ تب ہم نے ان پر طوفان بھیجا اور ٹڈی دل اور کیڑے اور دیمک اور مینڈک اور خون، یہ سب بڑی صاف صاف نشانیاں تھیں، پھر بھی انہوں نے اپنی بڑائی اور ہیکڑی نہیں چھوڑی اور یہ قوم مجرم ہی بنی رہی۔ جب ایسے عذاب ان پر آتے تو کہتے اے موسیٰ اپنے رب سے دعا کرو جیسا کہ اس نے تم کو وعدہ دے رکھا ہے، اگر تو نے یہ عذاب ہم سے ہٹا لیا تو بے شک ہم تیری بات مان لیں گے اور بنی اسرائیل کو بھی تیرے ساتھ رخصت کر دیں گے ایک مدت کے لیے جہاں تک انہیں پہنچنا تھا۔ عذاب کو جب بھی ہم نے ہٹا دیا تو وہ لوگ اپنا وعدہ توڑ ڈالتے، پھر تو ہم نے ان سے انتقام لیا اور دریا میں ان کو غرق کر دیا، اس لیے کہ یہ لوگ ہماری آیتوں کو جھٹلاتے تھے اور ہماری آیتیں دیکھ کر بھی ان کی غفلت دور نہیں ہوئی۔ اور ہم نے ایک ایسی قوم کو جو کچل کر کمزور کر دی گئی تھی اس زمین میں پورب اور پشچم کا وارث بنا دیا، جس میں ہم نے برکت رکھی تھی۔ تیرے رب کا وعدہ بڑی حسن و خوبی کے ساتھ بنی اسرائیل کے صبر کے سبب ان کے حق میں پورا ہو کر رہا، اور ہم نے فرعون اور اس کی قوم کو ان کے منصوبے اور ان کی بلند اور خوب اونچی عمارتوں سمیت تباہ و برباد کر ڈالا،
اور ہم نے بنی اسرائیل کو سمندر پار اتار دیا۔ آگے ان کے گزر ایک ایسی قوم پر ہوا جو بتوں کے سامنے دھیان لگا کر بیٹھے تھے۔ اب انہیں دیکھ کر بولنے لگے کہ اے موسیٰ، ان کے بہت سے معبود ہیں، تو ہم کو بھی ایک ایسا معبود بنا دیجیے۔ موسیٰ نے انہیں ڈانٹ کر کہا کہ تم کیسی قوم ہو کہ اب بھی جہالت کی باتیں کرتے ہو؟ یقیناً یہ لوگ ایسے برے کام میں لگے ہیں کہ سب کے سب اکٹھے برباد ہو کر رہیں گے، اور جو عمل یہ کر رہے ہیں وہ جھوٹ ہے۔ موسیٰ نے یہ بھی کہا کہ کیا اللہ کے سوا تم کو کوئی اور معبود تلاش کر دوں، جبکہ اللہ نے دنیا جہان پر تم کو فضیلت عطا کی ہے؟ اور کیا وہ وقت بھول گئے جب ہم نے فرعون والوں سے تم کو چھٹکارا دلایا، جبکہ وہ لوگ تم کو بری سے بری اور دردناک سزا دیتے رہتے تھے، یہاں تک کہ تمہارے بیٹوں کو تو قتل کر دیتے تھے اور تمہاری بیٹیوں کو زندہ چھوڑ دیتے تھے؟ اور یقیناً رب کی طرف سے یہ بڑی خوفناک آزمائش تھی، اور ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو 30 راتوں کے وعدے پر طلب فرمایا اور 10 ملا کر اس کی تکمیل کر دی، تاکہ ان کے رب کی میقات مقرر وقت کی مدت 40 راتوں کی پوری ہو جائے۔ اور موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی ہارون کو بول کر چلے تھے کہ میرے پیچھے میری قوم میں میرا نائب بن کر کام سنبھالے رکھنا اور اصلاح قائم رکھنا، اور فسادیوں کے کہنے پر مت چلنا۔ جب موسیٰ علیہ السلام ہمارے دیے وقت اور مقرر جگہ پر آ گئے اور ان کے رب نے ان سے کلام فرمایا، تو موسیٰ نے عرض کیا کہ میرے رب، مجھ کو دکھا دے کہ میں تجھ کو دیکھ لوں۔ رب نے فرمایا تو مجھ کو ہرگز نہیں دیکھ سکتا، لیکن تو پہاڑ کی طرف دیکھتا رہ، اگر وہ میری تجلی سے اپنی جگہ برقرار رہا تو پھر تو مجھے دیکھ سکے گا۔ جب موسیٰ کے رب نے پہاڑ کی طرف تجلی فرمائی تو اس کو ریزہ ریزہ کر دیا، اور موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ پھر جب ہوش میں آئے تو عرض کیا کہ اے اللہ، تو ہر عیب سے پاک ہے، میں تیرے حضور توبہ کرتا ہوں اور میں سب سے پہلے ایمان لایا۔ رب نے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام، میں نے تم کو لوگوں تک اپنا پیغام اور کلام پہنچانے کے لیے پسند فرمایا ہے، بس میں اب تم کو جو کچھ عطا کرتا ہوں اسے قبول رکھو اور شکر گزار بنے رہنا۔ اور ہم نے تختیوں پر ان کو ہر بات کی نصیحت اور ہر چیز کی تفصیل لکھ دی، تو اب اسے پوری طاقت اور قوت سے پکڑے رہو، اور اپنی قوم کو یہ حکم دینا کہ اس کی سبب باتوں پر اچھی طرح عمل کر کے نیکیاں حاصل کرے۔ میں تم کو ان لوگوں کا ٹھکانہ بھی دکھا دوں گا جو میرا حکم نہیں مانتے، تو میں بھی دور پھینک دوں گا اپنی آیتوں سے ان لوگوں کو جو زمین میں ناحق اپنی بڑائی ہانکتے ہیں۔ ان کا حال تو اب یہ ہے کہ اگر یہ لوگ ساری نشانیاں دیکھ لیں تب بھی ان پر یقین نہیں کریں گے، اور بھلائی کی راہ دیکھیں تو اسے اپنی راہ نہیں بنائیں گے، اور اگر برائی اور بغاوت کا راستہ دیکھیں تو فوراً اس پر چل پڑیں گے۔ یہ اس لیے ہوا کہ انہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا اور ان سے بے خبر اور غافل رہے۔ اور جن لوگوں نے بھی ہماری آیتوں کو جھٹلایا اور آخرت کی ملاقات کے انکاری ہوئے، ان کے سب اعمال برباد ہوئے، ان کے کرتوتوں کا بدلہ ان کو مل کر رہے گا۔ اور موسیٰ علیہ السلام کے بعد ان کی قوم نے اپنے زیوروں سے گائے کے بچے کا جسم بنایا، اس میں ایک آواز نکال لی، ان کو اتنا بھی نہ سوجا کہ وہ تو ان سے بات بھی نہیں کر سکتا اور نہ ان کو راستہ دکھا سکتا تھا، لیکن پھر بھی اس پر فدا ہو گئے اور بڑے ظالم ثابت ہوئے۔ اور جب یہ بچہ ان کے ہاتھوں سے چھینا گیا اور انہیں دکھائی پڑا کہ وہ گمراہ ہو گئے، تو نادم ہو کر پچھتائے اور کہنے لگے، اگر ہمارا رب ہم پر رحم نہ کرے اور ہماری مغفرت نہ فرمائے تو ہم بہت ہی نقصان میں جا پڑے۔ اور جب موسیٰ اپنی قوم کی طرف آئے اور بہت ہی غضب اور غصے کا اظہار کیا اور افسوس کر کے فرمایا کہ میرے پیچھے تم نے بڑی بری حرکت کی، کیا اپنے رب کا حکم آنے کے پہلے جلد بازی سے من مانی کر ڈالی؟ اور موسیٰ نے تختیاں ایک طرف ڈال کر اپنے بھائی کے سر کے بال پکڑ کر اپنی طرف گھسیٹا۔ ہارون بولے، اے میری ماں کے بیٹے، قوم نے مجھے کمزور جانا اور دبائے رکھا اور قریب تھا کہ مجھے قتل کر ڈالتے۔ اب دشمنوں کو مجھ پر ہنسنے کا موقع ملے، ایسا سلوک مجھ سے نہ کیجیے اور ظالم قوم کے ساتھ مجھے شامل نہ کیجیے۔ موسیٰ بولے، اے میرے رب، مجھے اور میرے بھائی کو معاف فرما دے اور اپنی رحمت میں ہم کو داخل فرما، تو بڑا اور بہت ہی بڑا رحم کرنے والا ہے۔ جو لوگ گائے کا بچہ پوجنے میں لگے تھے ان پر بڑا غضب ٹوٹے گا ان کے رب کی طرف سے، اور دنیا کی زندگی میں بھی ذلیل ہوں گے۔
جھوٹے بہتان باندھ کر بری حرکت کرنے والوں کو ہم ایسی ہی سزا دیا کرتے ہیں، اور جو لوگ گناہ کے چکر میں پھنس گئے پھر توبہ کر لی، اس کے بعد ایمان پر قائم رہے، تو آپ کا رب اس کے بعد بھی مغفرت کرنے اور مہربانی فرمانے کے لیے تیار ہے۔ اور جب موسیٰ کا غصہ ٹھنڈا ہوا تو تختیوں کو اٹھا لیا۔ ان تختیوں کی لکھاوٹ میں ہدایت اور رحمت تھی ان لوگوں کے لیے جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں۔ اور موسیٰ نے ہمارے دیے ہوئے وقت پر اپنے ساتھ لانے کے لیے 70 آدمی چن لیے، بس ان کو سخت بھوچال نے آ پکڑا تو موسیٰ علیہ السلام عرض کرنے لگے کہ اے میرے رب، اگر تو چاہتا تو اس موقع کے پہلے ان کو اور مجھے ہلاک کر سکتا تھا۔ اے میرے رب، کیا ہم میں سے کچھ بے وقوف لوگوں کی حرکت کے سبب تو ہم کو ہلاک کر ڈالے گا؟ یہ میری طرف سے بڑی آزمائش ہوگی اس امتحان میں۔ اب جسے تو چاہے گمراہ کر ڈالے اور جسے تو چاہے وہی راہ پر چل سکے گا۔ تو ہی ہمارا ولی ہے، بس مغفرت فرما دے ہماری اور ہم پر رحم فرما، تو سب سے بڑھ کر معاف کرنے والا ہے۔ موسیٰ نے دعا کی، اے اللہ، اس دنیا میں بھی ہمارے لیے نیکیاں لکھ دے اور آخرت میں بھی ہم کو بھلائی سے نواز دے۔ ہم نے تیری طرف چلنے کے لیے راہ پکڑ لی۔ اللہ نے فرمایا کہ میرا عذاب میں جس پر چاہوں ڈال کر رہتا ہوں، اور میری رحمت نے ہر چیز کو اپنے گھیرے میں لے رکھا ہے۔ میں اپنی رحمت کو ان لوگوں کے نصیب میں لکھ کر رہوں گا جو میری نافرمانی سے دور رہتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے اور میری آیتوں پر ایمان رکھتے ہیں۔ ایسے ہی لوگ اس رسول کی راہ پر چلتے ہیں جو اس شان کے نبی ہیں کہ اللہ کے سوا کسی نے ان کو پڑھایا نہیں، جن کو لکھا ہوا پاتے ہیں اپنے یہاں تورات اور انجیل میں، ان کی نیکی کا حکم کرتے ہیں، برے کام سے منع کرتے ہیں، اور سب پاک ستھری چیزیں ان کے لیے حلال قرار دیتے ہیں، اور ناپاک گندی چیزیں ان پر حرام کرتے ہیں، اور ان کے بوجھ اتار دیتے ہیں اور ان کے گلے میں پڑے ہوئے پھندے بھی کھول دیتے ہیں۔ بس جو لوگ بھی اس نبی پر ایمان لائیں گے اور ان کی حمایت کریں گے اور ان کا ساتھ دیں گے اور اس نور کی روشنی میں چلیں گے جو اس نبی پر اتارا گیا ہے، یہی لوگ کامیاب ہوں گے۔ اعلان کر دو، اے انسانوں، میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں، جس کی بادشاہی آسمانوں اور زمین میں ہر جگہ ہے، اس کے سوا اور کوئی معبود نہیں۔ وہی زندگی دیتا ہے، وہی موت دیتا ہے۔ بس لوگوں، تم ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر، کہ اس نبی کو اللہ کے سوا کسی نے نہیں پڑھایا۔ جو اللہ پر اور اس کے کلاموں پر ایمان رکھتا ہے، بس اس کی راہ چل پڑو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ اور موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں بھی ایک جماعت ایسی ہے جو حق کا راستہ بتاتی ہے اور اسی کے مطابق انصاف کرتی ہے، اور 12 داداؤں کی اولاد کے قبیلے کے طور پر ہم نے ان کو بڑی بڑی جماعت میں بانٹ دیا۔ اور جب ان کی قوم نے پانی طلب کیا تو ہم نے موسیٰ کی طرف وحی بھیجی کہ اپنی لاٹھی اس پتھر پر مارو، تب اس سے پانی کے 12 چشمے پھوٹ کر بہنے لگے۔ ہر قبیلے نے اپنے اپنے پانی کا گھاٹ معلوم کر لیا، اور ہم نے ان پر بدلی کا سایہ بھی کر دیا اور ان پر من اور سلوا اتارا۔ جو ستھری چیزیں ہم تم کو دے رہے ہیں کھاؤ۔ یہ لوگ ہمارا تو کچھ نہیں بگاڑ سکے، لیکن خود اپنے آپ کا بہت ہی نقصان کر بیٹھے۔ اور جب ان کو یہ حکم دیا گیا کہ تم اس بستی میں جا کر رہو اور جہاں سے چاہو کھاؤ، یہ کہتے ہوئے جانا کہ گناہوں سے توبہ ہے، اور شہر کے دروازے میں داخل ہونے پر ہم کو سجدہ ضرور کرنا، تب ہم تمہاری غلطیاں معاف کر دیں گے، اور جو لوگ نیکی پر قائم رہیں گے ہم ان کو اور بھی زیادہ دیں گے۔ مگر ان ظالموں نے جو ان سے کہا گیا تھا اس کی جگہ دوسرا شبد بدل ڈالا، تب تو ہم نے ان کے ظلم کے سبب آسمان سے ان پر عذاب بھیج دیا۔ اے نبی، آپ ان سے اس بستی کا حال تو پوچھئے جو دریا کے کنارے کنارے آباد تھی۔ جب یہ لوگ ہفتے کے بارے میں ہمارا دیا ہوا حکم توڑنے لگے، تب ہفتے کے دن ان کے پاس پانی کے اوپر مچھلیاں آنے لگیں، اور جب ہفتے کا دن نہ ہوتا تو مچھلیاں دکھائی نہ پڑتی تھیں۔ یہ آزمائش اور بلا ہم نے ان پر اس لیے ڈالی کہ یہ لوگ ہمارا حکم توڑنے کا حوصلہ جتانے لگے تھے۔ اور جب ان میں کی ایک جماعت یہ بولی کہ تم ایسے لوگوں کو کیوں نصیحت کرتے ہو جن کو اللہ برباد کرنے والا ہے یا انہیں سخت عذاب دینے والا ہے، تو گناہ سے منع کرنے والے جواب میں بولے، اس لیے ہم ان کو منع کرتے ہیں کہ اپنے رب کے ہاں میں ہم عذر پیش کر سکیں گے، یا پھر یہ لوگ گناہ پر اڑنا چھوڑ دیں،
پھر جب یہ لوگ بھول گئے اس نصیحت کو جو انہیں یاد دلائی جاتی رہی، تب ہم نے نجات صرف ان لوگوں کو دی جو برے کاموں سے منع کرتے تھے، اور ظالموں کو ان کی کرتوت کے سبب سخت عذاب میں دھر دبوچا کہ ہمارا حکم توڑنے کی ہمت بتانے لگے تھے۔ جب جب انہیں برے کام کرنے سے منع کیا گیا اور اس پر بھی نہ مانے، تب ہم نے کہہ دیا کہ ذلیل بندر ہو جاؤ۔ اور جب تیرے رب نے اعلان کر دیا کہ ایسے لوگوں پر قیامت کے دن تک کسی نہ کسی کو ضرور ان کے سر پر سوار کرتا ہی رہوں گا جو انہیں سخت سزا دیتا رہے گا، تیرے رب کی طرف سے پکڑ بھی بہت تیزی سے آتی ہے، اور بے شک وہ بخش دینے والا اور مہربان بھی بڑا ہے۔ اور ان کے جتے جماعت کو کاٹ کر زمین میں ہم نے بکھیر دیا، کچھ تو ان میں نیک بھی ہیں اور دوسرے کچھ اچھے نہیں، بھلائی برائی راحت تکلیف کی آزمائش بھی ہم ان پر ڈالتے رہے تاکہ ڈھیلے پڑیں۔ پھر ان کے بعد کچھ ایسے نالائق لوگ آئے جو کتاب کے بارث بن بیٹھے اور اس دنیا کا حقیر اسباب بھی لینے لگے، اور کہتے ہیں کہ بخشش تو ہماری ہوگی، اور دنیا کا مال اسباب آتا رہے تو بے دھڑک لیتے ہی رہتے ہیں۔ کیا ان سے کتاب اللہ میں یہ اقرار نہیں لیا گیا تھا کہ اللہ پر حق کی بات کے سوا کچھ نہیں بولو گے، جبکہ اللہ کی کتاب میں کچھ لکھا تھا وہ ان کے سبب میں آ چکا تھا اور اس سے انہوں نے پڑھ بھی لیا تھا۔ اور سن لو کہ آخرت کا گھر انہی لوگوں کے لیے اچھا ہوگا جو اللہ کی نافرمانی سے دور رہتے ہیں۔ کیا اب بھی تم کو عقل نہیں آئے گی؟ اور جو لوگ اللہ کی کتاب کو مضبوطی سے پکڑے ہوئے ہیں اور نماز کو قائم رکھتے ہیں، ایسے اصلاح پسند کا اجر ہم کبھی عکارت نہ کریں گے۔ اور جب ہم نے ان پر یعنی موسیٰ کی قوم پر پہاڑ ادھر لٹکا دیا جیسے کہ وہ چھتری کی طرح سائبان ہو، اور وہ گھبرائے کہ اب ان پر پہاڑ ٹوٹ پڑے گا، ہم نے فرمایا کہ جو کتاب ہم نے تم کو دی ہے اس سے پوری طاقت اور قوت سے تھامے رہو، اور جو کچھ اس میں حکم دیا گیا ہے اسے یاد رکھو تاکہ تم پرہیزگار بن سکو۔ اور جب تیرے پروردگار نے آدم کے بیٹوں کی پیٹھوں سے ان کی اولاد کو نکال کر ان کے خود ان کی جانوں پر گواہ بنا کر پوچھا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، جواب میں وہ بولے کیوں نہیں، ہم گواہی دے کر اقرار کرتے ہیں کہ صرف تو ہی ہمارا رب ہے۔ لوگوں، یہ بات تم کو اس لیے یاد دلا دی کہ قیامت کے دن تم اب یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم کو اس بات کی خبر نہیں تھی، یا کہنے لگو کہ شرک تو ہمارے اگلے باپ داداؤں نے کیا اور ہم ان کی اولاد بن کر ان کے بعد آئے، تو کیا ان جھوٹوں کے کرتوت پر آپ ہم کو ہلاکت میں ڈالیں گے؟ اس طرح کھول کر صاف صاف آیتیں ہم بیان کرتے ہیں تاکہ یہ لوگ غلط راستے سے پلٹ آئیں۔ اور ان کو اس آدمی کا قصہ بھی سنا دو جس کو ہم نے اپنی آیتوں کا علم دیا تھا، پھر بھی وہ ان آیتوں سے نکل بھاگا۔ تب تو شیطان نے اس کا پیچھا پکڑ لیا اور وہ شخص بھٹکنے والوں میں جا ملا، اور اگر ہم چاہتے تو اسے ان آیتوں کے ذریعے بہت اونچا مرتبہ عطا فرماتے، لیکن وہ تو زمین کی طرف منہ ڈالنے لگا اور اپنی منمانی کرنے لگا۔ پھر تو اس کی حالت کتے جیسی ہو کر رہ گئی۔ اگر تم کتے پر حملہ کرو تو بھی زبان لٹکائے ہوئے ہانپے گا، یا چھوڑ دو تو بھی زبان لٹکائے ہانپتا رہے گا۔ یہی مثال ان سب لوگوں پر لاگو ہے جو ہماری آیتوں کو جھٹلاتے ہیں۔ اس قصے کے احوال تم بیان کر دو تاکہ وہ لوگ کچھ دھیان کریں۔ کتنی خراب کہاوت ہے اور بہت بری مثال ہے ایسے لوگوں کی جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا، ایسا کر کے خود اپنے ہی پر انہوں نے ظلم کیا۔ جس کو اللہ ہدایت عطا فرمائے وہی سیدھا راستہ چل پڑے، اور جو اللہ کی ہدایت سے محروم ہوا وہ بہت ہی نقصان اٹھانے والوں میں ہوا۔ اور ہم نے جناتوں اور انسانوں کو پیدا کیا، ان میں بہت سے ایسے بھی ہیں گویا دوزخ میں جانے کے لیے ہی ہم نے ان کو پیدا کیا ہو۔ ان کے پاس دل ہے مگر سمجھنے کا کام نہیں لیتے، اور آنکھیں ہوتے ہوئے بھی دیکھ نہیں پاتے، اور ان کے پاس کان ہو کر بھی سنتے نہیں، گویا یہ لوگ جانور ہیں بلکہ راستہ بھول کر بھٹکتے پھرنے میں جانور سے بھی زیادہ بدتر ہیں۔ ایسے لوگ غفلت میں اپنی زندگی کاٹے جا رہے ہیں، اور اللہ کے نام سب اچھے اچھے ہیں، انہی ناموں سے اسے پکارو اور ان لوگوں کا راستہ چھوڑ دو جو اس کے ناموں میں جھگڑا ڈالتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو ان کے کرتوت کی سزا مل کر رہے گی۔ اور ہماری مخلوق میں ایک جماعت ایسی موجود ہے جو حق کی طرف راہ بتاتی اور اسی کے مطابق انصاف کی بات کہتی رہتی ہے، اور جن لوگوں نے بھی ہماری آیتوں کو جھٹلایا وہ جان بھی نہ پائیں گے
ایسی جگہ سے ہم دھیرے دھیرے ان کو اپنی پکڑ میں لے لیں گے اور ان کو ڈھیل دے کر پکڑوں گا۔ بے شک میرا داؤ بہت پکا ہے۔ کیا دھیان نہیں کیا انہوں نے کہ ان کے صاحب کو دیوانگی نہیں، بلکہ وہ تو ان کے آگے آنے والی مصیبت سے صاف صاف ڈر سنانے والے ہیں۔ آسمانوں اور زمین کی بادشاہی کا انتظام اور اللہ نے جو چیزیں پیدا کر رکھی ہیں، کیا اس کی طرف ان کی نگاہ اب تک نہیں گئی؟ اور کیا ان کا دھیان اس بات پر نہیں گیا کہ ان کا آخری وقت قریب آ گیا ہو؟ سو اب یہ لوگ اس کلام کے بعد کس بات پر مان کر دیں گے؟ جس کو اللہ نے راستے سے دور پھینک دیا، اس کو ہدایت پر لانا کسی کی بس کی بات نہیں، اور ایسے لوگوں کو اللہ نے ان کی شرارتوں میں بہکنے بھٹکنے کو ڈھیل دے کر چھوڑا ہے۔ تم سے سوال کرتے ہیں کہ قیامت کی وہ خاص گھڑی کب آنے والی ہے؟ تم کہہ دو کہ اس کا علم تو صرف میرے رب کو ہے۔ قیامت کا جلال اور اس وقت کو ظاہر کرنا اللہ کے سوا کسی کے بس کی بات نہیں۔ آسمانوں اور زمین میں بڑا بھاری حادثہ ہوگا اور تم پر یہ اچانک ٹوٹ پڑے گی۔ آپ سے اس طرح پوچھتے ہیں کہ جیسے آپ اس کا وقت تلاش کرنے میں لگے ہوں۔ آپ کہہ دو کہ اس کا علم صرف اللہ کے پاس ہے، لیکن اکثر لوگ سمجھتے نہیں۔ آپ فرما دو کہ اللہ جو چاہے وہی ہو کر رہتا ہے، میں اپنے نفع نقصان کا مختار بھی نہیں۔ اگر میں غیب جان لیا کرتا تو یوں کہتا میں سب نفع سمیٹ لیتا اور کوئی تکلیف مجھے پہنچ نہ پاتی۔ میں تو ایمان والوں کو ڈر اور خوشی سنانے والا ہوں۔ وہی ہے جس نے تم کو ایک جان سے پیدا کیا اور اسی سے اس کا جوڑا بھی بنا دیا تاکہ ان کو تسکین اور راحت ملے۔ پھر جب مرد نے اپنی بیوی کو پہلو میں لیا تو اسے ہلکا سا حمل رہ گیا جسے لے کر وہ چلتی پھرتی رہے۔ پھر جب بوجھل ہوئی تو دونوں اپنے رب سے دعا کرنے لگے کہ اگر ہم کو بھلا چنگا بیٹا عطا کرے گا تو ہم تیرا شکر ادا کرتے رہیں گے۔ پھر جب اللہ نے ان کی دعا قبول رکھی اور انہیں بھلا چنگا بیٹا عطا کیا تو اس کی دی ہوئی چیز میں دوسروں کو شریک بنانے لگے۔ اللہ تو بہت ہی بلند و اعلیٰ ہے ان کے شرک سے۔ کیا ایسوں کو اللہ کا شریک بناتے ہو جو کچھ بھی پیدا نہیں کر سکتے بلکہ خود ہی پیدا کیے جاتے ہیں، اور وہ ان کی کسی طرح کی مدد بھی نہیں کر سکتے، اور بیچارے خود اپنی مدد بھی نہیں کر سکتے۔ اگر تم ان کو راستے پر بلاؤ تو تمہارے ساتھ آ بھی نہیں سکتے۔ پھر ان سے دعا کرو یا نہ کرو، پکارو یا چپ رہو، دونوں برابر ہیں۔ اللہ کے سوا جسے بھی پکارو گے وہ تمہارے ہی جیسے بندے ہیں۔ پھر بھی ان کو دعا کر کے پکارو تو ہونا یہ چاہیے کہ وہ تمہاری دعا سن کر فریاد کو پہنچ جائیں۔ اگر تم سچے ہو تو ایسا کر کے دکھاؤ۔ کیا ان کے پاؤں ہیں جو چل کر آئیں گے، یا ہاتھ ہیں کہ کسی کو پکڑ سکیں، یا آنکھیں ہیں کہ دیکھ سکیں، یا کان ہیں کہ سن لیں؟ آپ کہہ دو یہ سب کچھ ہے تو پھر تم اپنے شریکوں کو دعا کر کے بلا لو اور مجھے اس اچانک حملے سے سنبھلنے کی مہلت اور اطلاع بھی مت دینا، اور مجھ پر ٹوٹ پڑو اور تم اور تمہارے شریک مل کر بغیر انتظار کے مجھ پر دھاپا بول دو۔ بے شک میرا ولی تو صرف اللہ ہے جس نے کتاب نازل فرمائی اور وہ اصلاح کرنے والوں کی حمایت فرماتا ہے، اور اللہ کے سوا جس کسی کو بھی دعا کر کے پکارتے ہو ان میں تمہاری مدد کو پہنچنے کی طاقت نہیں، بلکہ خود یہ لوگ اپنی مدد آپ بھی نہیں کر سکتے، اور اگر تم ان کو ہدایت کے راستے کی طرف بلاؤ تو تمہاری آواز کو سن نہیں سکتے، اور تم دیکھتے ہو کہ جیسے تمہاری طرف تاک رہے ہیں جبکہ وہ کچھ بھی نہیں دیکھ پاتے۔ نرمی اور معاف کرنے سے کام لو اور نیکی کے کام کا حکم کرو اور جاہلوں سے دامن بچا کر نکل جاؤ۔ اور اگر جھگڑا ڈالنے کے لیے شیطان تم کو اکسانے لگے تو اس کی شرارت سے بچنے کے لیے اللہ کا سہارا حاصل کرو۔ یقیناً وہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ جو پرہیز کرتے ہیں ان کا حال یہ ہے کہ جب کبھی شیطان کی چھیڑ چھاڑ سے جھگڑا بڑھنے کی نوبت آ جائے تو چوکنے ہو کر اللہ کی یاد میں لگتے ہیں کہ فوراً اصل معاملہ انہیں صاف دکھنے لگتا ہے، اور ان کی برادری کے لوگ انہیں الجھن میں گھسیٹنے کے لیے کوئی کسر باقی نہیں رہنے دیتے۔ جب ان کے سامنے تم کوئی آیت پیش نہیں کرتے تو فوراً کہتے ہیں کہ کوئی آیت کیوں نہیں بتاتے؟ جواب میں کہہ دو کہ میں تو صرف اسی کی پیروی کرتا ہوں جو آیتیں میرے رب نے میری طرف وحی سے بھیجی ہیں، جو تمام انسانوں کے لیے حق بات کھلی آنکھوں سے دیکھ لینے کا ذریعہ ہے اور صاف راستہ اور بھرپور رحمت بھی۔ لیکن یہ سب اس قوم کے لیے جو ایمان میں آنے کو تیار ہوں۔
اور جب قرآن پڑھا جائے تو اسے بڑے غور سے سنو اور چپ رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے، اور اپنے رب کو عاجزی سے گڑ گڑا کر اپنے جی میں یاد کرتے رہو، اور خوف سے چپکے چپکے دھیمی آواز سے صبح و شام اس کے ذکر کرتے رہو، اور غفلت میں پڑے لوگوں کے ساتھ نہ ہونا۔ جو لوگ تمہارے رب کے قریب ہیں ان کا حال یہ ہے کہ وہ گھمنڈ اور بڑائی چھوڑ کر اللہ کی عبادت میں لگے رہتے ہیں، اور اس کی خوبیاں بیان کرتے ہوئے صرف اسی کو سجدہ کرتے ہیں۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ایمان والے لوگ تم سے سوال کرتے ہیں لڑائی میں ہاتھ آئے مال کے بارے میں کہ اسے کس طرح تقسیم کیا جائے۔ تم کہہ دو کہ یہ مال غنیمت اللہ کے لیے اور رسول کے لیے ہے، بس اللہ کا لحاظ رکھ کر کام کرتے رہو، اور آپس میں معاملات صلح صفائی کے ساتھ درست رکھو، اور کہنا مانتے رہو اللہ کا اور اس کے رسول کا اگر تم ایمان والے ہو۔ ایمان والے تو ایسے ہوتے ہیں کہ جب جب اللہ کا ذکر کیا جائے تو ان کے دل دہل جاتے ہیں، اور جب ان پر اللہ کی آیتیں پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو ان کا ایمان بڑھنے لگتا ہے، اور یہ لوگ اللہ پر خوب بھروسہ رکھتے ہیں۔ ایسے لوگ نماز کو قائم رکھتے ہیں، اور ہم نے جو کچھ ان کو رزق دیا ہے اس میں سے ہمارے نام پر بھی خرچ کرتے ہیں۔ یہی لوگ ایمان لانے میں سچے اور حق پر ہیں، ان کے لیے بڑے درجے ہیں ان کے رب کے ہاں، اور گناہوں پر ان کی بخشش ہے اور روزی ہے عزت والی۔ بڑا اہم موقع تھا جب ایک حق کام پر تمہارے رب نے تم کو تمہارے گھر سے دور بڑی خوبی کے ساتھ روانہ فرمایا، جبکہ ایمان والوں کو ایک جماعت اسے ناپسند کرتی تھی۔ وہ تم سے بحث کرنے لگے تھے ایک ٹھیک بات پر، جبکہ اس کا درست ہونا ثابت تھا، تب انہوں نے اپنا حال ایسا بنا لیا جیسے کہ وہ آنکھوں دیکھتے موت کی طرف ہانکے جاتے ہیں۔ اور جب تم کو اللہ نے وعدہ دے کر فرمایا کہ دو جتھوں میں سے ایک تمہارے ہاتھ ضرور لگے گا، اور تم چاہتے تھے کہ ان دونوں میں سے بے شوکت جتھا تمہارے قابو میں آ جائے، جبکہ اللہ نے ارادہ فرما لیا تھا کہ اپنے کلام سے حق کو حق ثابت کر دکھائے اور کافروں کی جڑ ہی کاٹ کر رکھ دے، تاکہ سچ کو سچ اور جھوٹ کو جھوٹ ثابت کر دکھائے، چاہے مجرم لوگ کتنا ہی برا مانتے رہیں۔ جب تم اپنے رب سے فریاد پر فریاد کیے جا رہے تھے اور اللہ نے تمہاری دعا کو قبول فرما کر بشارت دی کہ میں 1000 فرشتوں سے جو سلسلے وار آئیں گے تمہاری مدد کرنے والا ہوں، یہ بشارت تم کو اس لیے دی گئی تھی کہ تمہارے دلوں کو اطمینان آ جائے۔ باقی نصرت اور مدد تمام کی تمام صرف اللہ کی طرف سے ہیں، اور یقیناً اللہ غالب حکمت والا ہے۔ اور جب اللہ نے تم پر اونگ کی چادر ڈھانک دی جس کے سبب تم کو امن ملا، یعنی خوف دور ہوا، اور آسمان سے پانی بھی برسا دیا تاکہ تم کو پاک صاف کر دے اور شیطان کی گندگی سے تم کو بچا لے، اور تمہارے دل آپس میں بندھیں اور جڑے رہیں اور قدم بھی خوب جم جائیں۔ جب آپ کے رب نے فرشتوں کو حکم دیا کہ میں تو ہر وقت تمہارے ساتھ ہوں، بس تم ایمان والوں کے دلوں کو جمائے رکھو، میں کافروں کے دل میں دہشت ڈال دوں گا، پھر تم ان کی گردنیں مار کر سر اڑا دو، اور ان کے بدن کے ایک ایک جوڑ کو چوٹ لگا کر ان کے جسم کو توڑ پھوڑ کر ڈالو۔ اللہ اور اس کے رسول کے خلاف اٹھنے والوں کا یہی انجام ہونا تھا، اور ہر کوئی جان لے کہ جو بھی اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت میں اٹھے گا تو بے شک اللہ کی سخت پکڑ سے اسے واسطہ پڑنا ہے۔ یہ ابھی نقد سزا بھگتو، باقی کافروں کے لیے آگ کا عذاب تو آگے موجود ہے۔ اے ایمان والوں، جب تم کافروں کے مقابلے میں جنگ کے لیے بھیڑو تو پھر تم ان کو پیٹھ ہرگز نہ دکھانا۔ جنگ کے موقع پر لڑائی کے ہنر کا پیترا بدلنا، داؤ گھات کے لیے یا اپنی فوج سے طاقت لا کر مقابلہ کرنے کے سوا کسی نے لڑائی چھوڑ کر دشمن کو پیٹھ دکھائی تو اس نے اللہ کا غضب کما لیا اور جہنم میں اپنا ٹھکانہ بنا لیا، اور یہ پلٹنا بہت ہی برا ہوا۔ تم نے ان کو قتل نہیں کیا لیکن اللہ نے ان کو قتل کر ڈالا، اور اے نبی آپ نے ریتی نہیں پھینکی بلکہ اللہ نے یہ کنکر ان پر ڈال دیے، اور یہ اس لیے ہوا کہ اللہ نے ایمان والوں کو احسان فرما کر بڑی خوبی سے آزمایا تھا۔ واقعی اللہ تو ہر حال میں خوب سننے والا اور خوب جاننے والا ہے۔ یہ واقعہ تو ہو چکا، مگر سن رکھو کہ اللہ کافروں کی ہر تدبیر کو بے اثر کر ڈالے گا۔ اگر فیصلہ چاہتے ہو تو تمہارے مقابلے میں ایمان والوں کو فتح حاصل ہو چکی،
اور اگر اب بھی رک جاؤ تو تمہارے لیے اچھا ہے، اور اگر پھر ایسی حرکت کی تو جواب میں ہم بھی اپنا داؤ چلا کر رہیں گے، اور تمہاری جتھا بندی کتنی ہی زیادہ ہو تم کو نفع نہیں دے گی، اس لیے کہ اللہ تو ایمان والوں کے ساتھ ہے۔ اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول کے فرمان کے مطابق چلو، اور سن لینے کے بعد حکم ماننے سے پھرنا مت، اور ان لوگوں کی راہ مت ہونا جو کہتے ہیں کہ ہم نے سن لیا جبکہ انہوں نے ٹھیک سے اللہ کا حکم سنا ہی نہیں۔ ایسے ہی لوگ اللہ کے نزدیک سب جانداروں میں بد سے بدتر ہیں کہ حق بات سن لینے کا دعویٰ کرنے کے بعد بھی بہرے، گونگے اور بے عقل ہی رہے۔ اور اگر اللہ کے علم میں یہ بات ہوتی کہ کچھ بھی خیر و بھلائی کے یہ لوگ طالب ہیں تو انہیں ضرور حق بات سنا دیتا، اور اگر سنا دیتا تب بھی الٹے بھاگنے اور کترا کر چلنے سے یہ لوگ رکنے والے نہیں۔ اے ایمان والوں، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سب حکموں کو قبول رکھو۔ جب بھی کسی کام پر اللہ اور رسول کا تم کو بلاوا آئے تو فوراً حاضری دو، اسی میں تمہاری زندگی بن جائے گی، اور اس بات کو بھی جان رکھو کہ اللہ تو آدمی اور اس کے دل کے ٹھیک بیچ میں موجود ہے، اور یہ بات یقینی ہے کہ تم سب اسی کی طرف جمع کیے جاؤ گے۔ اور اس آفت سے بچتے رہنا، وہ جب ٹوٹ پڑے گی تو تم میں سے صرف قصور والوں پر ہی نہیں برسے گی، اور خوب سمجھ لو کہ اللہ کی پکڑ بہت سخت ہے۔ اور یاد رکھو اللہ کے احسان کو، جب کہ تم بہت ہی تھوڑے تعداد میں تھے اور بے بس تھے، ملک میں تم کو بہت دبا دیا گیا تھا، تم ڈرتے تھے کہ لوگ تم کو نوچ ڈالیں گے، تب اللہ نے تم کو جگہ دی اور اپنی مدد سے تم کو نواز دیا اور پاک ستھری روزی بھی عطا کی۔ اب تم پر لازم ہے کہ اللہ کا حق مانو، یعنی اس کا شکر ادا کرتے رہو۔ اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خیانت نہ کرنا، اور اپنی امانتوں میں بھی خیانت نہ کرنا، اس کا بوال تم کو معلوم ہے۔ اور جان رکھو کہ تمہارا مال اور اولاد تمہارے لیے آزمائش ہے، اور یہ کہ اللہ کے نزدیک بڑا اجر بھی ہے۔ اے ایمان والوں، اگر اللہ کی نافرمانی سے بچ کر چلو گے تو اللہ تمہارے حق میں فیصلہ کر دے گا اور تمہارے گناہ معاف فرما کر تم کو بخش بھی دے گا، اور اللہ بڑا ہی زبردست فضل والا ہے۔ اور وہ وقت بھی یاد کرو جب کافروں نے فریب رچایا کہ دباؤ ڈال کر تم کو بٹھا دیں یا قید کریں یا قتل کر ڈالیں یا نکال دیں۔ انہوں نے اپنے کام کی بڑی ترکیب نکالی، لیکن اللہ نے ان کی ساری تدبیر الٹا دی، اور اس کے مقابلے میں اللہ کی تدبیر اثردار ہوتی ہے۔ اور جب ان پر ہماری آیتیں پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم نے سن لیا، اگر ہم چاہیں تو ایسی بات ہم بھی کہہ کر بتا سکتے ہیں، یہ کیا ہے، صرف اگلے لوگوں کی کہانیاں ہیں۔ اور جب انہوں نے یہاں تک کہ کہہ دیا یا اللہ اگر یہ قرآن تیری طرف سے حق ہے تو آسمان سے ہم پر پتھر برسا یا ہم پر دکھ دینے والا عذاب ڈال دے، اللہ ان کو جواب دینے والا نہ تھا جب تک تم ان میں موجود تھے، اور جب تک گناہوں کی معافی مانگنے والے لوگ ان میں رہیں گے تو اللہ انہیں عذاب نہیں دے گا۔ جبکہ انہوں نے مسجد حرام یعنی کعبہ کی ادب والی مسجد سے لوگوں کو روکا، پھر کیا وجہ ہے کہ اللہ کا عذاب ان پر نہ آئے؟ اور یہ لوگ اس مسجد کے متولی یعنی ذمہ دار دیکھ بھال کرنے والے نہیں ہو سکتے۔ اس مسجد کے متولی تو صرف پرہیزگار لوگ ہی ہو سکتے ہیں، لیکن ان کے بہت سے لوگ بات کو نہیں جانتے۔ اللہ کے گھر میں ان کی نماز کیا تھی؟ بس سیٹیاں بجانا اور تالیاں بجانا۔ اب چکھو اپنے اس کفر کا عذاب۔ یقین جانو کہ یہ منکر لوگ اللہ کی راہ سے روکنے میں اپنا مال خرچ کیے جا رہے ہیں، وہ کتنا ہی مال لگا دیں آخر میں پچھتائیں گے اور ان کو بڑی حسرت ہوگی، پھر ہلاک کر دیے جائیں گے، اور کافروں کو آخر میں جہنم کی طرف گھیر گھار کر جمع کر لیا جائے گا۔ یہ اس لیے بھی ضروری ہے کہ اللہ تو یقیناً ناپاک لوگوں کو پاک لوگوں سے الگ کر کے رہے گا، اور ناپاک خبیث کو ایک پر ایک ڈھیر کے ڈھیر بنا کر اکٹھا کر جہنم میں جھونک دے گا۔ ایسے لوگ واقعی بڑے نقصان میں پڑ گئے ہیں۔ آپ ان نہ ماننے والوں سے اعلانیہ کہہ دو کہ اگر اپنی حرکت سے رک جائیں تو جو کچھ پہلے ہو چکا اسے معاف کیا جا سکتا ہے، اور اگر یہ لوگ پھر اسی حرکت پر اڑے رہیں تو اگلوں کے ساتھ جو کچھ کیا گیا وہ ان کے ساتھ بھی ہوگا، اور تم لوگ ان سے برابر لڑے جاؤ یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے اور دین کا کل حصہ
اللہ ہی کے لیے قائم ہو جائے۔ پھر اگر یہ لوگ اپنی حرکت سے رک جائیں تو جو کچھ یہ آگے کریں گے اس کی دیکھ بھال کرنے والا اللہ ہے۔ اگر اب بھی یہ لوگ مقابلہ نہ چھوڑیں تو جان لو کہ اللہ تمہارے کام کو بنا دے گا، وہی تمہارا بہتر حمایتی اور خوب اچھا مددگار ہے۔